करने से आती है। जमहूरियत को नवाज शरीफ की बादशाहत से खतरा है। पार्लियामेंट में अपने बेटे के साथ इसलिए नहीं आ रहा कि मैंने आपसी की कोई कुर्सी खींच लेनी है। मेरा मकसद है आपको भी समझाएं। अल्ताफ हुसैन साहब से हमारा मुकम्मल कतई ताल्लुक है। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। कल हमारे प्रोग्राम में भी काफ़ी चर्चा रहा था उस वाक़े का जो कौमी असम्बली के बाहर हुआ था, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर कौमी असम्बली मुराद सईद ने एक मुक्का दे मारा था पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मेंबर कौमी असम्बली जावेद लतीफ़ के। ये सूरत हाल कल मीडिया में बहुत सामने आती रही। बज़ाहिर यही लग रहा था, और क्योंकि इसकी विजुअल्स भी मौजूद थी कि मुराद सईद कुछ कहते हुए जा रहे हैं, कौमी असम्बली से निकल रहे हैं, फिर पलट रहे हैं, मुसलसल कुछ कह रहे हैं और फिर एक मुक्का मार रहे हैं जावेद लतीफ़ के मुंह पे। जावेद लतीफ़ के मुंह पे ये मुक्का मारते हुए पाकिस्तान भर ने कल देखा, जिससे वाज़ेह तौर पे लगता था कि मुराद सईद ने हद गुजारी है और ये वाक़या किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं है। लेकिन इस हवाले से कल शाम से कुछ गोया हो रही थी कि इस वक्त या इसके बाद फिर क्या सूरत हाल हुई है। लेकिन अब ये लगता है कि मुराद सईद की जिस अंदाज से जो उन पर तनकीद हुई, मीडिया में भरपूर तनकीद हुई और ओवरऑल सोशल मीडिया में उस पर बड़ी ज़बरदस्त तनकीद हो रही थी, तहरीक इंसाफ को उस तनकीद का निशाना बनाया जा रहा था। इमरान खान साहब तक से कहा जा रहा था कि वो अपने ऐसे रुकन की जो आम तौर पर टॉक शोज में भी सब्र का दामन छोड़ता नजर आता है, उसकी हिम्मत अफजाई ना करे। लेकिन कल इमरान खान ने कहा जो मुराद सईद ने किया वो भी पूरा नहीं था, कम था। अगर वो उसकी जगह होते तो उससे ज्यादा करते। इसने इस सूरत हाल को मजीद कॉम्प्लिकेटेड बनाया और अब कुछ नए हकाइक सामने आए हैं, और ये हकाइक क्योंकि हमने कल भी प्रोग्राम किया था आपके सामने रखने जरूरी हैं, और उनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के MNA जावेद लतीफ़ के साथ है। ऐसा लगता है कि ये मामला इतना सादा नहीं है। एक तरफ से जहां मुराद सईद ने ये फिजिकल एक्शन लिया है, मुक्का दे मारा जावेद लतीफ़ के, लेकिन जावेद लतीफ़ साहब ने भी अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी थी। न सिर्फ ये कि उनकी इंतहाई सख्त तल्ख कलामी हुई थी मुराद सईद के साथ जिस वक्त वो कौमी असम्बली के हॉल से निकले और इस मकाम तक पहुंचे, और उसके बाद भी जब ये वाक़या हो गया जिसमें ख़ास तौर पर मुराद सईद ने सब्र का दामन छोड़ा और उन्होंने ये मुक्का मारा, उसके बाद भी जावेद लतीफ़ साहब ने कोई ऐसी गुफ्तगू की जो इंतहाई नाकाबिल कबूल, इंतहाई एबनॉक्सियस किस्म की उन्होंने बातें की हैं, और जो कि किसी सूरत में भी तसव्वुर नहीं की जा सकती कि एक मेंबर पार्लियामेंट इस अंदाज की गुफ्तगू करेगा। ये पूरा माहौल अब ये बता रहा है कि इसमें सिर्फ कसूर मुराद सईद का नहीं है। जावेद लतीफ़ साहब जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के MNA है, उन्होंने भी इसके बाद एक ऐसी गुफ्तगू की है जिस पर कि न सिर्फ ये कि उनका बल्कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत का भी सर जो है वो शर्म से झुकना चाहिए था। हम इसलिए कह रहे हैं ये बात ऐसी है, यकीनी तौर पे आप भी इसकी गवाही देंगे, इसलिए हम आपको जावेद लतीफ़ साहब की ये बात सुना रहे हैं। ये याद रहे कि ये वाक़या, ये जो उनकी गुफ्तगू है उस वक्त है जब उनको मुक्का मारा जा चुका था, लेकिन क्या मुक्का मारे जाने के बाद भी ये बात काबिल कबूल हो सकती है, इसका फैसला आप करें। मैं ये नहीं कहना चाहता कि लोग जो बातें इसके मुतल्लक करते हैं कि इसकी दो छोटी बहनें जो हैं, मैं नहीं ये कहना चाहता, ना मेरे लिए ये चीज़ें मुनासिब हैं कि मेरे लिए या किसी भी रुकने असम्बली के लिए कि उनका इमरान खान से क्या तल्लक है, रिश्ता है, क्यों आना जाना है, ये चीज़ें मैं नहीं कहना चाहता। ये आपने गुफ्तगू सुनी, अब आप फैसला कीजिए कि क्या ये मेंबर पार्लियामेंट हैं, ये इस किस्म की अंदाज गुफ्तगू, ये जो उनका कॉन्टेंट है, और इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि अभी उनकी पार्टी की जानिब से कोई बड़ी तंबीह नहीं की गई है, उनके खिलाफ कोई डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं लिया गया है इस गुफ्तगू के हवाले से, बल्कि ऐसा लगता है कि पार्टी आला सतह पर, काबीना की सतह पर उनका दिफा कर रही है या उनकी पोजीशन को एक्सप्लेन कर रही है। जहां खान साहब ये देखते हैं इमरान साहब के उनकी मर्जी के खिलाफ काम हो रहा है, वो दुनिया का सबसे बुरा आदमी बन जाता है, और उसके बाद उसको
गालियां देते हो, और जितनी गालियां दी जा सकती हैं मीडिया पे खड़े होके उससे ज्यादा देते हो, और प्राइवेट लाइफ महफिलों में न जाने क्या करते होंगे। कौन सी गलीज बात है जो आपने सियासत में नहीं की? कौन सी गाली है जो आपने नहीं दी? कौन सा अदारा जिसको आपने दबाव में लाने की कोशिश नहीं की? जो शख्स जलन का शिकार हो, हसद का शिकार हो, उसकी मैंने पहले भी कहा है, उसके लिए कोई बर्नौल जो है वो अवेलेबल नहीं है जो लगा के जलन यहाँ से दूर हो। खान साहब, आप टीनेज से वापस आ जाए ना, आप तो माशाल्लाह 60+ हैं, अब टीनेजर्स वाले काम ना करें, स्ट्रीट बॉयज वाली हरकतें बंद करनी ना आप भी। जहां एक तरफ जनाब इमरान खान ने मुराद सईद के एक्शन की, उनके मुक्के मारने के एक्शन का दिफा किया था, बल्कि कहा था कि वो उनकी जगह होते तो उससे भी ज्यादा करते। दूसरी जानिब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जावेद लतीफ का भरपूर दिफा करती नजर आ रही है। उस बयान के बावजूद भी जो हमने आपको सुनाया, पाकिस्तान के आम आदमी, खास आदमी जो कि अपने ख्यालात का इजहार कर सकते हैं और जिनके पास एक फोरम मौजूद है और वो सोशल मीडिया का फोरम है, वहां पर इस सिलसिले में क्या राय सामने आई हम आपको दिखाते हैं। मुस्लिम लीग के रहनुमा और वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा है कि जावेद लतीफ के बयान को सख्ती से रद्द करता हूँ। तहरीक इंसाफ का रवैया कैसा ही क्यों ना हो, हमें जुबान की शाइस्तगी को हर सूरत में बरकरार रखना चाहिए। मुस्लिम लीग नून की रुकने पंजाब असेंबली हिना भट्ट ने ट्वीट की है कि सियासत में शाइस्तगी और कोड ऑफ कंडक्ट का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। जावेद लतीफ के रिमार्क्स कतई नाकाबिले कबूल हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की साहबजादी आसमा भुट्टो ने कहा है कि जावेद लतीफ और मुराद अली सईद के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। पीपल्स पार्टी की MNA शाजिया अता मरी ने कहा है कि 2 मर्दों की लड़ाई में औरतों को घसीटा गया, औरत को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना बंद करें। जावेद लतीफ के अल्फाज इंतहाई घटिया और शर्मनाक हैं। मारूफ सहाफ़ी मज़हर अब्बास ने कहा कि जावेद लतीफ के इंतहाई नाकाबिले कबूल बयान पर वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को जावेद लतीफ की रुकनियत फौरी मुअत्तल करनी चाहिए। तज्ज़ियाकार मुशर्रफ ज़ैदी ने कहा कि सीधी बात है, अगर मुस्लिम लीग नून जावेद लतीफ के खिलाफ एक्शन नहीं लेती तो इससे पैगाम जाएगा कि ऐसा घटिया रवैया पार्टी के लिए काबिल कबूल है। सीनियर सहाफ़ी मुर्तज़ा सुलंगी ने ट्विटर पर कहा कि जमहूरियत दफन हो गई। जावेद लतीफ और मुराद सईद दोनों ने इखलाक से गिरी हुई हरकत की और अपनी पार्टियों को बदनाम किया। ये सब क्या हुआ है ये पूछते हैं और इसके लिए अब हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के MNA जनाब जावेद लतीफ। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद लतीफ साहब। कल हम तनकीद कर रहे थे मुराद सईद की कि उन्होंने जो हरकत की, उन्होंने आप पर हमला किया, आपको मुक्का मारा, लेकिन अब जो सूरत हाल हमारे सामने नजर आई है, जो आपकी खास तौर पे गुफ्तगू देखने में आई है, उससे अब कोई हमदर्दी आपके लिए बची नहीं है। जो गुफ्तगू आपने की है उससे हर आदमी एक्सप्लेन कर रहा है कि वो अगर मुराद सईद की जगह होता तो क्या करता। आपने कैसे ये गुफ्तगू की है? ये तो इंतहाई बहुत ही अजीब और गरीब और बड़ी शर्मनाक बातचीत थी जो आपने की है। देखें कामरान खान साहब, पहली बात तो ये है कि बड़ा ये अफसोसनाक वाक़या हुआ है और मैं समझता हूँ कि कोई पार्लियामेंटेरियन इस तरह कम से कम तसव्वुर नहीं करता कि असेंबली के अंदर गुफ्तगू होती है, एक दूसरे के नुक्ता नज़र से इख्तलाफ होता है और सख्त जुमले भी होते हैं, मगर असेंबली के जब इजलास ख़त्म हो जाता है तो बात वहीं ख़त्म हो जाती है। और ये पहला वाक़या है शायद असेंबली की तारीख का कि बाहर आकर किसी के गले लगा जाए, किसी को पर हमलावर हुआ जाए। लेकिन मैं इसके बावजूद भी ये कहता हूँ कि मेरे बच्चों की तरह है। मैं समझता हूँ कि किसी तौर पर भी उसने ये किया था तो गुस्से में भी जो मेरे मुंह से अल्फाज निकले वो किसी तौर नहीं निकलने चाहिए थे। मैं उसकी डिटेल में नहीं जाता कि वो सच्चे थे झूठे थे, लेकिन हुआ गलत और किसी तौर पर भी ये ऐसे अब भी आप कह रहे हैं कि ये बात झूठी थी या सच थी, ये तो और प्रोवोकेशन है, यानी कि आप अपनी पोजीशन को अब भी डिफेंड कर रहे हैं। तो ये पार्लियामेंटेरियंस मुराद सईद ने जो किया वो नहीं करते, जो आपने किया वो करते हैं। अभी भी आप कह रहे हैं कि ये चट्टी झूठी थी या सच थी, ये तो बिल्कुल ही अनएक्सेप्टेबल बात है। नहीं, लेकिन मेरी अर्ज सुन लेना, जिस तरह किया गया है मुराद सईद की तरफ से, मेरा हाल कोई पार्लियामेंटेरियन इस तरह भी नहीं करता। लेकिन इसके बावजूद कि मेरे मुंह से ऐसे लफ्ज नहीं निकलने चाहिए थे और जिस पर मुझे शर्मिंदगी है और मैं अपने अल्फाज ना सिर्फ वापस लेता हूं बल्कि उन अल्फाज पर उनसे माजरत भी करता हूं। ये गलत हुआ है
میں اس کو کسی طور پر ڈیفینڈ نہیں کرتا، لیکن میں باقی جو چیزیں ہوئی ہیں میں ان کے حوالے سے یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ کسی طور پر بھی اس کے لیے مناسب نہیں تھا. میرے بچوں کی جگہ کم از کم یہی خیال کر لیتا کہ میں اس کے باپ کی عمر کا تھا تو جس طرح وہ مکے لے کر آیا، مکہ مارا مجھے، اور جس طرح گالیاں دی، اور دوسرے نمبر پہ میں ان کی گالیوں کو بھی دہرانا نہیں چاہتا. میرے منہ سے جو گالی نکلی ہے میں اس کو بھی واپس لے رہا ہوں. میں تو یہ کہہ رہا ہوں چلے یہ ایک مناسب عمل ہے، یہ طریقہ کار صحیح ہے کہ اس میں آپ اس چیز کو نہ جوڑیں کہ پہلے جو آپ نے بات کی ہے وہ سچ کی ہے یا جھوٹ کی ہے. یہ چین آف ایونٹس کیا ہے؟ کیونکہ کہا ہی جا رہا ہے کہ اسمبلی کے فلور پہ تھوڑی سی مت بھیڑ ہوئی ہے، پھر جب آپ اس دروازے تک آئے راستے میں بھی آپ نے کوئی ایسی گفتگو کی ہے، کوئی گالی دی ہے مراد سعید کو، جس کے بعد وہ آپ پر حملہ آور ہوئے، انہوں نے مکہ مارا، پھر آپ نے اس کا جواب دیا اس انتہائی قابل اعتراض گفتگو سے. آپ کے حوالے سے چین آف ایونٹس کیا ہے؟ میں کامران خان صاحب دو چیزیں ہیں. ایک تو پہلے مراد سعید نے گفتگو کی اسمبلی فورم پر کھڑے ہو کر، اور اس نے کوئی نازیبہ الفاظ کہے، یہ ریکارڈ کا حصہ ہیں چیزیں کہ اس نے پرائم منسٹر صاحب کے شرم کرو یہ وہ الفاظ استعمال کیے، اور جس طرح یہ مختلف اوقات میں پرائم منسٹر کو اور باقی پارٹی کے لوگوں کو غدار، تو ان کا فیشن ہے جس طرح مرضی کہہ دیتے ہیں. میں نے کل یہ ضرور کہا تھا ان کو کہ اگر آپ سول نافرمانی کی تحریک چلائیں، اگر آپ تالا بندی کی بات کریں، آپ ہڑتالوں کی بات کریں، آپ ٹیکس نہ دینے کی باتیں کریں، یہی باتیں اگر شیخ مجیب الرحمان کرے تو اس کو تو ہم غدار کہتے ہیں، اگر یہی باتیں الطاف حسین کہے تو اس کو بھی ہم غدار کہتے ہیں. تو یہ اگر عمران خان صاحب کہیں تو اس کے بارے میں بھی دیکھنا چاہیے یہ نیا پاکستان کیسا ہے. میں نے یہ کہا ضرور کہ اگر اس نے غلط کی ہیں، وہ باتیں غلط کرتے رہے ہیں، یقیناً غلط کرتے رہے ہیں، تو ان کو ہم غدار کہتے ہیں، یا پھر ان کو غدار نہ کہو، اور اگر ان کو غدار ہی کہنا ہے تو پھر اپنے بارے میں بھی سوچنا چاہیے. یہ میں نے ضرور بہت بہت شکریہ جناب جاوید لطیف، ممبر قومی اسمبلی پی ایم ایل این ہمارے ساتھ تھے. کمرشل بریک کے بعد ذکر ہوگا پاکستان میں ہی دہشت گردی نہیں ہوتی، دہشت گردی آج بھی ہو رہی ہے. 24 گھنٹے میں 2 بار واقعات ہوئے ہیں. سوئٹزرلینڈ کے شہر بازل میں، جرمنی کے شہر ڈیوزلڈورف میں معصوموں پر حملہ کیا گیا ہے، قتل بھی ہوئے ہیں، لیکن کیونکہ حملہ آور مسلمان نہیں تھے اس لیے اس کا شور و غوغا نہیں ہوا، اسے دہشت گردی نہیں کہا گیا. اس پر بات کرتے ہیں، یہ اہم موضوع ہے چھوٹے سے وقفے کے بعد. اگر دہشت گردی کا سادہ سا مطلب یہ ہے کہ معصوموں کو بلا وجہ قتل کر دیا جانا، تو دہشت گردی صرف پاکستان میں نہیں ہوتی، اور اب وہ زمانہ ہے کہ اس معنی کی دہشت گردی دنیا میں ان ممالک میں بھی ہوتی ہے جو کہ جنت ارضی سمجھے جاتے ہیں، یعنی کہ یورپ کے ایسے ممالک جو جنت نظیر سمجھے جاتے ہیں. یہاں پر بھی آئے دن معصوم لوگوں پر جنونی حملہ آور ہوتے ہیں اور ان کو نشانہ بناتے ہیں. پچھلے 24 گھنٹے میں اسی نوعیت کے 2 بڑے واقعات ہوئے ہیں، جب ایک جنونی شخص نے سوئٹزرلینڈ کے شہر بازل میں ایک کیفے میں گھسا اور اس نے اندھا دھند فائرنگ کی کل رات، جس سے 2 افراد ہلاک ہو گئے اور 1 زخمی ہو گیا. اس شخص نے ان معصوموں کو کیوں قتل کیا کوئی وجہ نہیں تھی، وہ حملہ آور ہوا اور اس نے اندھا دھند فائرنگ کی اور یہ بڑا سانحہ ہو گیا. اور یہ ملک ہے سوئٹزرلینڈ. جس وقت سوئٹزرلینڈ میں یہ واقعہ ہو رہا تھا، لگ بھگ جرمنی میں جو کہ اس کا پڑوسی ملک ہے، اس کے پرسکون شہر ڈیوزلڈورف کے ٹرین اسٹیشن پر ایک شخص آیا، کلہاڑا اس کے ہاتھ میں تھا، اس نے وہاں موجود مسافروں پہ برسانا شروع کر دیا. دونوں واقعات کی عالمی میڈیا میں دھواں دھار تشہیر نہیں ہوئی. آپ سوچیں گے کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں حملہ آوروں میں سے کوئی بھی مسلمان نہیں تھا، اور شاید محض یہی وجہ ہے کہ دونوں واقعات دہشت گردی کا درجہ نہ پا سکے، جس طرح سے یورپ میں ہونے والے اس نوعیت کے قتل و غارت کے واقعات جس میں کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہوتی، کوئی جرم نہیں ہوتا، ایک شخص آتا ہے اور معصوموں کو قتل کر دیتا ہے. ایسے واقعات مسلسل ہوتے ہیں، مگر انہیں خالصتاً دہشت گردی اس وقت تک نہیں کہا جاتا جب تک کہ اس میں کوئی مسلمان شامل نہ ہو، اور یہ واقعات یورپ میں اب روزمرہ کا معمول بن گئے ہیں.
کل رات کے واقعات کو سوئٹزرلینڈ اور جرمنی کی پولیس نے ایک عام جنونی اشخاص کا واقعہ قرار دیا ہے اور اسے عام نوعیت کی قتل اور اقدام قتل واقعات ڈکلیئر کر دیا ہے. گویا اب یہ بات طے ہے کہ مغرب میں معصوموں کا قتل عام اسی وقت دہشت گردی کی شناخت پائے گا جب حملہ آور اس کی شناخت مسلمان کی حیثیت سے ہو جائے گی. یہ معاملہ کیا ہے اس پر بات کرنے کے لیے لندن جاتے ہیں جہاں پر موجود ہیں دہشت گردی امور انسداد دہشت گردی امور کے ایکسپرٹ اور اس سے منسلکہ امور کے ایکسپرٹ جناب طٰہٰ قریشی. بہت بہت شکریہ قریشی صاحب. یہ صحیح ہے گفتگو کہ جیسے کل بازل کا واقعہ ہوا, کل ہی ڈیوزلڈورف کا واقعہ ہوا, جنونی شخص نے جا کے بازل میں کیفے پہ فائرنگ کر کے لوگوں کو مار دیا, ایک شخص کلہاڑا لے کے گیا اس نے ڈیوزلڈورف میں مار دیا. اگر یہ دونوں اشخاص مسلمان ہوتے تو آج یہی ہوتا نا کہ یہ دہشت گردی کی بڑی واردات ہے اور پھر اس کے ساتھ جو شخصانے ہیں وہ نظر آتے. کامران صاحب, یہ آپ نے آج ہی بہت ہی ایک اہم موضوع چھیڑا ہے. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. مستقل کتنے سالوں سے مسلمانوں کے ساتھ ایک دوہرا معیار یہاں یورپ میں برتا جا رہا ہے اور یہ حقیقت ہے کہ جب بھی کہیں کوئی مسلمان نوجوان وہ بے راہرو ہو کر کوئی انتہا پسندی یا دہشت گردی کا واقعہ کرتا ہے تو اس کا فوراً جو الزام ہے وہ اس کے مذہب, اس کی مسجد, اس کے مدرسے, اس کے اسکول, اس کی کمیونٹی اور میڈیا پورا اس کے پیچھے لگ جاتا ہے. اور جبکہ کوئی یہاں کا نیٹو اگر کوئی باشندہ جو کہ مسلمان نہ ہو, چاہے وہ ناروے میں جا کر لیبر پارٹی کے نوجوانوں کے کنونشن میں 100 کے قریب بندہ مار دے, یا کوئی فرانسیسی نوجوان جو کہ غیر مسلم ہو اور وہ پورے کے پورے جہاز کے 150 بندے کو نیچے گرا کے مار دے, یا کوئی ایک نوجوان وہ گورا ہو یا امریکی ہو یا برطانوی ہو یا فرانسیسی یا جرمن کہیں کا بھی ہو, غیر مسلم ہو, اور وہ جا کر کسی پب میں یا کسی کلب میں یا کسی سینما میں وہ 25-30 بندوں کو مار دیتا ہے تو اس کے اوپر دہشت گردی کا الزام نہیں لگتا. اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ ایک لون وولف ہے, یہ ایک انفرادی کیس ہے, یہ کوئی جنونی شخص ہے. یہاں حال ہی میں بریڈ فورڈ کے شہر میں جس کو منی پاکستان بھی کہا جاتا ہے, وہاں کی جو ممبر پارلیمنٹ تھی جو کاکس, اس کو ایک گورے نے مارا اور وہ ایک انتہا پسند تنظیم کا ممبر تھا, اس کا ایک اپنا منشور تھا اور وہ مستقل ایک پارٹی کے ساتھ منسلک تھا اور اپنے نظریات کا پرچار کرتا تھا. تو میں حیران اور پریشان ہوں کہ اس کو دہشت گردی کے قانون کے مطابق سزا نہیں دی گئی. تو یہ آپ کا تجزیہ 100% درست ہے. بہت بہت شکریہ. طٰہٰ قریشی لندن سے ہمارے ساتھ تھے. خبر سے بریک, اس کے بعد ایک پاکستانیوں کی ولولے کی تصویر دکھاتے ہیں اور اس کے لیے بلوچستان کے ایک گاؤں میں جائیں گے. دور دراز گاؤں میں کس طرح سے لوگوں نے اپنی زندگی کو سنوارا ہے, خاص طور پہ وہاں کے سیاستدان نے ایک ماڈل علاقہ بنا دیا ایک تحصیل کو. چھوٹے سے وقفے کے بعد ویلکم بیک. ول ہو تو عام آدمی بہت کچھ کر سکتے ہیں, غریب شہری بہت کچھ کر سکتے ہیں, جن میں کمٹمنٹ ہو وہ لوگ ڈیلیور کر سکتے ہیں. حکومت کا حصے میں اگر یہ ول اور یہ کمٹمنٹ تھوڑی سی بھی آ جائے تو پاکستان کی قسمت بدل جائے. وہ کیسے, وہ ہم آپ کو دکھائیں گے. بلوچستان کے علاقے دورجی کے ایک چھوٹے سے گاؤں کی کہانی. دورجی وہ علاقہ ہے جو کہ نیم قبائلی علاقہ سمجھا جا سکتا ہے. یہ پسماندہ علاقے کا غریب علاقہ ہے, لیکن وہاں کے رہنے والوں نے, وہاں کے حکمرانوں نے, وہاں کے بڑوں نے ہمت باندھی اور انہوں نے کہا کہ وہ اپنے علاقے کو ماڈل بنائیں گے. بلوچستان کے دورجی کا یہ گاؤں پاکستان کے جو گاؤں ہیں ان میں ایک ماڈل کا حصہ رکھتا ہے. اس کا دیکھنے کے لیے, اس کی تصویر آپ کو دکھانے کے لیے ہم نے اپنے نمائندہ خصوصی محمد شہریار جنجوعہ کو بلوچستان کے دورجی کے اس علاقے میں بھیجا. اب آپ کو دکھاتے ہیں ان کی خوبصورت رپورٹ. بلوچستان کا ذکر آتے ہی ویران اور پسماندہ علاقوں کا تصور ذہن میں آتا ہے, اور ایسا ہے بھی. لیکن بلوچستان کے ہی ضلع لزبیلہ کی تحصیل دورجی کو پاکستان کی ڈیولپ ترین تحصیل میں شمار کیا جا سکتا ہے. وہ کیسے, آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. بلوچستان میں عوامی مقامات پر فوارے مشکل سے ہی ملیں گے, لیکن یہاں ایسا نہیں. کسی پوش علاقے کی منظر کشی کرتی یہاں کی سڑکیں اور چوراہے, اور ان کے ارد گرد ہریالی,
بلوچستان تو کیا کسی بڑے شہر میں بھی کہیں کہیں ہی دیکھنے میں آتی ہے۔ کراچی سے 160 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع اس تحصیل میں صفائی ستھرائی دیکھ کر آنکھیں خیرہ ہو جاتی ہیں۔ بلوچستان کے دور دراز اضلاع میں فائر بریگیڈ کا تصور تک نہیں کیا جا سکتا، لیکن یہاں دو ہیں۔ یہاں کے رورل ہیلتھ سینٹر کی ٹکر کا ہسپتال پورے بلوچستان کے کسی دیہی علاقے میں نہیں، لیکن ڈاکٹرز کی کمی کا سامنا ان کو بھی ہے۔ بلوچستان کے دیہی علاقوں میں لڑکیوں کے لیے تعلیم کا حصول مشکل مرحلہ ہے، لیکن درے جی میں ایسا نہیں۔ یہاں لڑکوں کے ساتھ لڑکیوں کی تعلیم پر بھی خصوصی توجہ دی جا رہی ہے۔ رشیدہ کو ہی دیکھ لیجئے، بلا کسی خوف کے یہاں 1 سال سے ٹیچر کے فرائض سر انجام دے رہی ہے۔ NTS ٹیسٹ دے کر میں یہاں سلیکٹ ہوئی تھی، اور یہاں پر صرف پہلے مڈل اسکول تھا، اب ہائی اسکول ہوا ہے جس کا کنسٹرکشن ابھی چل رہا ہے، اور ہم لوگ کو جو ٹریننگ بھی دی جاتی ہے یہاں پر دی گئی ہے، اور ابھی بھی NRSP والوں کی طرف سے دی جاتی ہے۔ یہاں کی چھوٹی مگر سلیقے سے بنی ہوئی مارکیٹس میں بھی روزمرہ کے استعمال کی تمام اشیاء بآسانی دستیاب ہیں۔ گولڈن سٹی ہے ماشاءاللہ، گھومنے پھرنے کی چیزیں ہیں، پارک ہیں، اچھے ہیں، ہاسپٹل اچھے ہیں، پڑھنے کے مواقع ہیں، بجلی ہے، پانی ہے، مطلب ہر طرح کی سہولت ہے۔ ایسی سہولت پاکستان میں کسی اور تحصیل میں نے نہیں دیکھی۔ پانی کے لیے ترستے بلوچستان کی یہ تحصیل اس معاملے میں بھی خود کفیل ہے۔ یہاں ایسے چھوٹے بڑے درجنوں ڈیمز بنائے گئے ہیں تاکہ پانی کی کمی کو پورا کیا جا سکے۔ تحصیل درے جی میں اس طرح کے چھوٹے بڑے تقریباً 45 ڈیمز ہیں، جس سے اس تحصیل کی گھریلو ضروریات کے علاوہ زرعی مقاصد کے لیے بھی پانی کو استعمال کیا جاتا ہے۔ لیکن درے جی میں یہ سب کچھ کیسے ممکن ہوا؟ ان سے ملیے، یہ ہیں بلوچستان اسمبلی کے سابق اسپیکر، جنہوں نے اپنے علاقے کو اس ماڈل تحصیل میں بدل ڈالا۔ یہ جو درے جی آپ نے دیکھا ہے اس وقت ایک ماڈرن شکل میں، یہ آج سے 12-14 سال پہلے ایک چھوٹا سا بہت ریموٹ گاؤں تھا لسبیلا کا، لیکن 10 سال میں اسمبلی میں رہا، 5 سال ایز اے اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر، تو 10 سال میں نے اپنے فنڈز کا کچھ شیئر یہاں لگایا۔ پھر میرے بڑے بھائی بھوتانی صاحب چیف منسٹر تھے، انہوں نے ہیلپ کی۔ اس وقت بھی بھوتانی صاحب میرے بڑے بھائی اسمبلی میں ہیں، وہ بھی فنڈنگ کر رہے ہیں۔ کیا بلوچستان میں کسی قسم کی فنڈز کی کمی کا سامنا ہے؟ میرے خیال میں جو مجھے وسائل مل رہے ہیں یا آج کل جو MPs کو مل رہے ہیں، پورے بلوچستان کو تقریباً وہی وسائل مل رہے ہیں، لیکن بات ہے شوق کی، لگن کی، ول کی، اور پیسے کی بلوچستان میں کمی نہیں ہے۔ شرط یہ ہے کہ کام کرنے کی نیت ہو۔ ایک انسپریشن ہے جو کہ پاکستان کے دوسرے سیاستدان بھی خاص طور پہ جن کا تعلق دیہی علاقوں سے ہے حاصل کر سکتے ہیں۔ وقت ہے ایک کمرشل بریک کا، اس دوران آپ نیوز ہیڈ لائن بھی دیکھیں گے، جس کے بعد ہماری آج کی دوسری اہم ترین خبریں اور ان سے جڑے ہوئے تبصرے اور تجزیات جاری رہیں گے۔ خبروں، تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا، کامران خان کے ساتھ۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں اسے انسانی المیہ کہوں یا اسے پاکستان میں نظام انصاف کا المیہ کہوں، یا یہ کہ واقعی یہ ایک انسانی حقوق کا بحران ہے۔ خبر یہ ہے کہ کل سپریم کورٹ آف پاکستان نے باپ اور بیٹے سمیت قتل کے الزام میں 14 سال سے قید 4 ملزمان کو گواہوں کی عدم موجودگی اور شہادتوں کی کمی اور ناکافی ثبوت پر معصوم قرار دیا اور بری کر دیا، مگر یہ ہوا ہے 14 سال انہوں نے جیل میں گزار دیے جب کہیں جا کے انہیں یہ انصاف ملا۔ بری ہونے والے 4 ملزمان میں سے ایک ملزم کا اخباری خبروں کے مطابق حراست میں انتقال ہو چکا ہے اور بعد از انتقال وہ بری قرار پایا ہے۔ 4 ملزمان پر خاندانی جھگڑے میں فروری 2003 میں 2 افراد کو سرائے عالمگیر میں قتل کرنے کا الزام تھا۔ 2005 میں سیشن کورٹ نے 4 ملزمان کو سزائے موت سنائی تھی، جبکہ لاہور ہائی کورٹ نے جون 2010 میں ٹرائل کورٹ کا فیصلہ برقرار رکھا تھا۔ گویا کہ یہ تمام ملزمان سن 2010 سے کال کوٹھی میں تھے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں 4 ملزمان نے 2011 میں نظر ثانی کی درخواست دائر کی تھی۔
जहां पर अब आप सुन लीजिए 2011 से 2017 तक 6 साल तक इस केस की समाअत ही नहीं हो सकी। इस दौरान ये मुल्ज़मान काल कोठरी में सड़ते रहे। फिर कहीं 6 साल बाद जनवरी 2017 में उनके केस की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पहली समाअत हुई और गुज़िश्ता रोज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तमाम रिकॉर्ड का जायजा लेते हुए इन मुल्ज़मान को बरी कर दिया, इन्हें मासूम करार दिया और इस तरह से उनकी जिंदगी के 14 साल काल कोठरी में गुजरने के बाद, मासूम करार होने के बाद वो रिहा हो गए। खुदा भला करे कि जस्टिस दोस्त मोहम्मद का, जिन्होंने बहरहाल ये रिहाई की और उन्होंने नजरसानी की ये अपील जब उनके सामने आई 2 महीनों में उसको निपटा दिया। कल उन्होंने अपने फैसले में लिखा कि तमाम शवाहिद और गवाहान के बयानात के बाद अदालत इस नतीजे पे पहुंची है कि इस तकाजा मुल्ज़िमों पर इल्ज़ाम साबित करने में नाकाम हुआ, इसलिए मुल्ज़िमों को शक का फायदा पहुंचाते हुए बरी किया जाता है। इसी तरह का एक और केस हुआ है। ये वाहिद केस नहीं है, केस दर केस हैं जहां पे लोगों के 10-20 साल जेलों में सड़ते हुए गुजर जाते हैं और फिर अचानक पता चलता है कि अरे वो तो मासूम थे और फिर वो रिहा होते हैं। 3 रोज कबल सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस दोस्त मोहम्मद की ही बेंच ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार देकर 20 साल से कैद उकाड़ा में दोहरे कत्ल के मुल्जिम मोहम्मद अकरम को बरी किया था। मुल्जिम को 2 बार मौत की सजा सुनाई गई थी। 20 साल से वो काल कोठरी में था और अब वो मासूम करार पाया है। जस्टिस दोस्त मोहम्मद ने रिमार्क्स दिए थे कि जिन गवाहों की नजर इतनी तेज हो कि रात के अंधेरे में भी 6 कनाल फासले से सब कुछ देख ले, उन गवाहों को सरहद पर तैनात कर देना चाहिए ताकि दूर से देखें कि हिंदुस्तानी फौज क्या कर रही है। अब आप अंदाजा लगाइए कि इन गवाहों की बुनियाद पर ये मुल्ज़मान 20 साल से फांसी की सजा पाने के बाद काल कोठरी में बंद थे। 20 साल बाद उनका मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पहुंचा, जहां पे पता चला कि जो इनके खिलाफ गवाही है वो नाकारा है और वो छोड़ दिए गए। उसी रोज सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस आसिफ सईद खोसा की सरबराही में एक और मामला है जो कि आप सुन लीजिए। इसीलिए मैं कहता हूं कि समझ में नहीं आता कि इसे इंसानी अलमिया कहे, पाकिस्तान में जो कानून का निज़ाम है उसका अलमिया कहे या निज़ाम इंसाफ का अलमिया कहे। आसिफ सईद खोसा, जस्टिस आसिफ सईद खोसा की बेंच ने बताया कि शौहर और 2 बेटियों को जहर देने के इल्जाम में 8 साल से उम्र कैद की सजा पाने वाली सफिया बीबी मासूम है और उसको बरी कर दिया गया है। ये हुआ है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की उस बेंच में जिसकी सरबराही जनाब जस्टिस आसिफ सईद खोसा कर रहे थे। और भी वाकयात है। 5 महीने पहले की बात है जब सुप्रीम कोर्ट ने 2 भाइयों गुलाम कादिर और गुलाम सरवर की रिहाई का हुक्म दिया था, जबकि दोनों भाइयों को 1 साल पहले कत्ल के जुर्म में फांसी चढ़ाए जा चुके थे। फांसी चढ़ चुके थे। उसके बाद उनका मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पहुंचा था, जहां से उनको मासूम करार दिया गया था। 2002 में एक कत्ल केस में नामजद ये दोनों भाई अक्टूबर 2015 में सजाए मौत पा चुके थे और ये तमाम वाकयात जो हम आपके सामने पेश कर रहे हैं ये मीडिया में रिपोर्ट हो चुके हैं और इसकी कभी कोई तरदीद नहीं आई है। इसलिए हम बावर करते हैं कि ये मुसद्दका वाकयात है। 3 महीने पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 1992 यानी 24 साल से कैद एक कत्ल के मुल्जिम 46 साल मोहम्मद मजहर फारूक को रिहा किया था। 24 साल मोहम्मद मजहर फारूक के कत्ल के इल्जाम में मौजूद था। उसकी अपील का फैसला 24 साल के बाद हुआ और ये वो केस है जो कि एक अनबिलीवेबल सा केस नजर आता है। जिस वक्त उसको गिरफ्तार किया गया था, मजहर फारूक FC कॉलेज लाहौर में 12वीं जमात का तालिब इल्म था। उसके बाद 24 साल उसने गुजारे। 24 साल तक वो जेल में सड़ता रहा और फिर पता चला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला किया और शवाहिद सामने आए कि मजहर फारूक तो मासूम था। 24 साल जेल में सड़ने के बाद मजहर फारूक को रिहा कर दिया गया और इस वक्त यही मजहर फारूक हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मजहर फारूक साहब। 24 साल आपने जेल में गुजार दिए। FC कॉलेज में आप उस वक्त इंटरमीडिएट के स्टूडेंट थे।
کیا ہوا تھا؟ اپنی کہانی ذرا شیئر کریں نا ہم پاکستانیوں کے ساتھ. سر 1991 میں میرے والد صاحب مرڈر ہوئے. اس ٹائم میں فرسٹ ایئر میں اسٹوڈنٹ تھا, ایف سی کالج میں پڑھتا تھا. تو 1992 میں انہوں نے میرے پہ ایک مقدمہ قتل ہے, جھوٹا مقدمہ انہوں نے بنایا میرے پہ, اور اس کے بعد میں روپوش ہو گیا جی. 1996 میں اریسٹ ہوا. تو 1996 سے لے کے دسمبر 2016 تک میں جیل میں رہا, مختلف جیلوں میں, قصور, کوٹ لکھپت جیل, شیخو پورہ, ملتان. تو یہ جو سپریم کورٹ میں میری اپیل 2 دسمبر 2016 کو سنی گئی جی. اتنا عرصہ جو آپ دیکھنے کہ 1998 میں سزائے موت ہوا ہوں, تو 2009 1 اپریل کو میری اپیل جو ہے نا ہائی کورٹ سے خارج ہوئی. 11 سال بعد میرا ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا, جس میں اور 2009 سے لے کے 2016 تک میں سپریم کورٹ میں بیٹھا رہا. سپریم کورٹ نے ہر چیز, اس میں میڈیکل میرا جھوٹا ہے, ایف آئی آر کو کٹنگ کر کے میرا نام ڈالا گیا, وائپن میرا نہیں تھا, ہر چیز مطلب 2 نمبر تھی, ہر چیز, مقدمہ بالکل بے بنیاد تھا. تو سپریم کورٹ نے مجھے باعزت بری کیا, اور میں 24 سال میں اپنے گھر سے مطلب میں نے جیل گزاری. جیل میں آپ سوچ نہیں سکتے کہ سزائے موت 8x8 کا سیل ہوتا ہے جی. اس میں 1 گھنٹہ وہ انہوں نے آپ کو صبح واک کے لیے باہر نکالنا ہے ہینڈ کف کر کے, اور 1 گھنٹہ دوپہر کو. انسان مفلوج ہو جاتا ہے. میں نے اندر ہی تعلیم اپنی بھی جاری رکھی جی. گریجویشن میں نے کی ہے پولیٹیکل سائنس میں, پارٹ 1 بھی کیا ہوا ہے. ابھی اندازہ لگا لیں کہ میں اس ٹائم فرسٹ ایئر فارمر نائٹ ہوں جی. میں ایف سی کالج میں پڑھتا تھا. اگر اس ٹائم میں پڑھتا رہتا تو آج میں کسی مقام پہ ہوتا, کوئی افسر ہوتا, انجینئر ہوتا. لیکن ابھی آپ مجھے بتائیں کہ یہ 24 سال جو میرے ضائع ہوئے ہیں, مجھے باعزت بری کیا گیا, اس کا ذمہ دار کون ہے؟ معاف کیجئے گا, کاش میرے پاس جواب ہوتا, یا ریاست پاکستان کے پاس جواب ہوتا, یا پاکستان کے پاس اس کا جواب ہوتا. یہ سوال آپ کا اس نظام سے ہے, نظام قانون سے ہے, نظام انصاف سے ہے. 24 سال کال کوٹری میں گزرنے کے بعد جو پھانسی کا قیدی ہوتا ہے, وہ جس انداز سے آپ نے کہا 8x8 کا سیل ہے, یہ پچھلے 2-3 مہینے آپ کے کیسے گزرے؟ نارمل زندگی کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ کیا ہوا ہے اب آپ کو کیسا فیل کر رہے ہیں آپ؟ 2-3 مہینے جی یقین کریں کہ جب سے آیا ہوں رات کو 2 بجے سے پہلے نہیں سویا ہوں. جیل میں تو عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد سو جاتے تھے, لیکن باہر آیا ہوں تو سارا میرا گھر ہی ڈسٹرب ہے. جو میری زمینیں ہیں ان پہ مخالفین نجائز طور پہ قابض ہے, جو کہ کمپیوٹرائز فردے ہیں, میرے نام ہے, ہر چیز میرے نام ہے, اور ان پہ مخالفین قابض ہے. والدہ چھوٹا بھائی ہے, وہ مینٹلی ڈسٹرب رہا ہے, فاؤنٹین ہاؤس میں داخل رہا ہے, مطلب وہ بھی فارمر نائٹ تھا, ایف ایس سی کی ہوئی ہے اس نے, تو وہ بھی ڈسٹرب ہے. تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ دنیا میں ابھی کرنا کیا ہے. میں نے آپ ہی بتا دیں مجھے کہ 24 سال جب بندہ ایک اپنا ایک سزائے موت کی کوٹری میں رہتا ہے, 8x8 کے سیل میں اسے 2 گھنٹے کے لیے صرف باہر نکالا جاتا ہے واک کے لیے, تو باہر آ کے اس کے لیے جسٹ ہونا کتنا مشکل پیش آتی ہے. مجھے تو ٹھیک طرح چلنا بھی نہیں آ رہا ابھی تک. جب آپ کو گرفتار کیا گیا تھا اس وقت محترمہ بے نظیر بھٹو کی حکومت تھی, دوسری حکومت تھی, اس کے بعد جناب نواز شریف کی حکومت آئی, پھر پرویز مشرف صاحب کی حکومت آئی, پھر زرداری صاحب آئے, اب دوبارہ نواز شریف صاحب کی حکومت آ گئی ہے. آپ کی دنیا کتنی بدلی ہے؟ جس دنیا میں آپ واپس آئے ہیں وہ کتنی بدلی ہے؟ اور جس دنیا میں آپ تھے اس دنیا کا سفر یہ 7 حکومتوں میں یہ آپ نے کیسے کیا؟ آپ کو کیا کوئی فرق محسوس ہوتا ہے اس وقت کے پاکستان میں, آج کے پاکستان میں؟ نہیں سر, خراب تو بہت زیادہ ہو گیا. دیکھیں ہر چیز ہی چینج ہو گئی ہے. 21 سال ایک عرصہ ہوتا ہے. 24 سال بعد میں اپنی گاؤں میں جب آیا ہوں تو وہ بچے جو پیدا بھی نہیں ہوئے تھے ان کے 3 بچے ہیں. میرے ہم کزن ہیں, میرے ہم عمر ہیں, ان کے بیٹے ہیں جو انہوں نے گریجویشن کر لی ہے, انہوں نے شادیاں بچوں کی کر لی ہیں, وہ دادا دادی بن چکے ہیں. تو میں وہیں کا وہیں کھڑا ہوں, ویسے کا ویسا ہی. تو دیکھ رہے ہیں آپ مطلب یہ جو جسٹس سسٹم ہے ہمارا, یہی سارا مطلب بالکل بیکار ہے. یہ جو 11 سال مطلب ہائی کورٹ میں مجھے لگے ہیں, اس کا کون ذمہ دار ہے؟ جو اس کے بعد مطلب 8 سال لگے ہیں, سپریم کورٹ میں میری اپیل گئی ہے, اور اس کے بعد میں باعزت بری ہوا ہوں. جو بھی ایلیگیشن میرے پہ لگائے گئے ہیں, نہ میڈیکل شواہد پیش کر سکا, نہ ایف آئی آر میں, نہ ویپن میرا ہے.
تو پھر جب اب میں بے گناہ ہو گیا ہوں تو اس کا صلہ تو مجھے ملنا چاہیے کم از کم. اور جیل میں آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اتنی کرپشن ہے جیلوں میں کہ ایک بندے کے لیے عذاب سے کم نہیں ہے. میرے اوپر تشدد کیا گیا ہے. ابھی ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ سیشن جج نے حکم دیا ہے کہ یہ جیل کا عملہ ہے, انہوں نے تشدد کیا ہے. ڈی ایچ اے کے ہاسپٹل نے, ایم ایس نے واضح طور پہ کیا کہ مظہر فاروق پہ تشدد کیا گیا ہے, لہذا ملزمان کے خلاف کارروائی کی جائے. آئی جی جیل خانہ جات نے کچھ نہیں کیا جی, چونکہ انکوائری جیل خانہ جات نہیں کرنی ہے جب, تو انصاف آپ کو کدھر سے ملنا ہے؟ میرے پاس سارے ڈاکومنٹس ہیں, سپریم کورٹ تک میں نے درخواستیں دی ہیں, لیکن وہ وہاں کے وہاں ہی ہیں. کرپشن کے بعد ماں دن رات روتی رہی ہے, دن رات تڑپتی رہی ہے. بھائی ہے وہ بھی ایف سی کالج میں ایف ایس سی کا اسٹوڈنٹ تھا اور پاگل ہو گیا جی, فاؤنٹین ہاؤس میں داخل رہا ہے, ابھی تک اس کا علاج ہو رہا ہے. دوست ہیں, کچھ دوستوں نے بہت ساتھ دیا ہے, لیکن دوست کتنی دیر کریں گے جی. ابھی باہر بھی آیا ہوں تو مجھے تفظ نہیں ہے. مخالفین کے پاس اسلحہ ہے, ہر چیز ہے, لائسنس ہے. میرا تو دل نہیں کرتا ہے اٹھانے کو اسلحہ بھی, میں تو ابھی اپنا چھپتا چھپاتا پھر رہا ہوں. بہت بہت شکریہ. یہ ایک مظہر فاروق ہے, مگر ایسے مظہر فاروق ہم کہہ سکتے ہیں کہ محتاط اندازے کے مطابق ہزاروں نہیں تو سینکڑوں مظہر فاروق ایسے ہیں جو پاکستان کی مختلف جیلوں میں سڑ رہے ہیں. ان کے کیسز یا تو شروع نہیں ہوئے ہیں, کیسز شروع ہو گئے ہیں تو چل نہیں رہے ہیں, چل چکے ہیں تو اپیل میں ہیں, اپیل میں بھی سالوں چل رہے ہیں. یہ جتنے آپ کو ہم نے کیسز سنائے ہیں, اس میں ہم اس کیس کی بات کر رہے ہیں جو سپریم کورٹ پہ پہنچے ہیں, جو 7 سال 8 سال 10 سال نہیں چلے ہیں. اس سے بڑھ کے کوئی المیہ ہے, اس سے بڑھ کے کوئی چیلنج ہے پاکستان کے لیے؟ کبھی سنا ہے آپ نے کسی سیاستدان کو اس پہ بات کرتے ہوئے؟ کبھی دیکھا ہے آپ نے اس معاملے پہ کوئی احتجاج, کوئی بڑا جلوس, کوئی ایک جنونی انداز کے اندر, کوئی جذباتی انداز میں کوئی تقریر ان معاملات پہ کبھی آپ نے سنی ہے؟ یہ پاکستان کے نظام انصاف, نظام قانون کے ساتھ ہو کیا رہا ہے, اس کی وجوہات کیا ہیں, یہ ہم پوچھتے ہیں. اور اس کے لیے ہم نے دعوت دی ہے پاکستان کی عدلیہ کی معزز ترین ہستیوں میں سے ایک ہے. آج انہوں نے اپنے آپ کو وقف کیا ہے اسی مسئلے کے حوالے سے انصاف فراہم کرنے کے لیے. وہ اسی قسم کے قیدیوں کو مدد فراہم کر رہی ہے. ان کا ادارہ پاکستان کی معزز ترین عدلیہ کی ہستیوں میں سے ایک جناب جسٹس ریٹائرڈ ناصر اسلم صاحب کو. بہت بہت شکریہ جج صاحب, آپ نے ٹائم نکالا ہے. بہت بہت نوازش ہے. یہ فرمائیے گا کہ جسٹس ڈیلیڈ, جسٹس ڈینائیڈ, یہ دنیا اس چیز کو مانتی ہے. ہمارے ہاں تو یہ ایک ایسا لگتا ہے کہ معمول بن گیا ہے. ہم اسی نظام کی وجہ سے ایسا لگتا ہے کہ یہ انصاف کی فراہمی کا نظام تقریباً مفلوج نظر آتا ہے, خاص طور پہ ان معصوموں کے لیے, ان مظلوموں کے لیے جن کی کوئی پوچھ کرنے والا نہیں ہے, کوئی پوچھ گچھ کرنے والا نہیں ہے. ہے نا جج صاحب, یہ ایک کرائسس سچویشن؟ دیکھیں, 2 ایکسٹریمز پوزیشنز ہوتی ہیں. ایک کہلاتی ہے جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائیڈ, اور دوسری جس کے ایک اور مقولہ ہے جو آپ نے شاید نہ سنا ہو, جسٹس ہریڈ از جسٹس بریڈ. تو دونوں چیزیں غلط ہیں. ہونا یہ چاہیے کہ جب ٹرائل ہو کسی کی, خاص طور پہ کرمنل ٹرائل ہے, تو اس میں پروسیکیوشن کو بھی پورا موقع ملنا چاہیے اور ڈیفنس کو بھی پورا موقع ملنا چاہیے کہ اپنا موقف مناسب طریقے سے کورٹ کے سامنے پیش کر سکیں. ان کو ٹائم ملے, ان کو سہولت ہو کہ وہ اپنے وٹنسز جو ہیں ان کو پیش کر سکیں. میرا خیال ہے اصل مسئلہ ہے پرائیورٹی کا, اور یہ پرائیورٹی کا مسئلہ یہاں نہیں ہے بلکہ سارے ساؤتھ ایشین کنٹریز میں ہے, سارے ڈیولپنگ کنٹریز میں ہے. نمبر ججز کے کم ہیں, فیسلٹیز کم ہیں اور کیسز زیادہ ہیں, اور یہ ہر جگہ ہے. تو اس کے لیے میرا خیال ہے ایک ہی جواب ہے کہ پرائیورٹی ہونی چاہیے. جب تک کہ انصاف کی پرائیورٹی نہیں ہوگی, پرائیورٹی جسٹس کی نہیں ہوگی. جس طرح اگر آپ, مجھے یاد ہے ایک زمانہ تھا, میں چیف جسٹس تھا, تو اس زمانے کی بات ہے, اور کچھ یہ F-16 پلینز خریدے جا رہے تھے, اور میں نے چیف منسٹر صاحب سے بات کی اور میں نے کہا کہ مجھے سندھ کے اندر اتنے سول ججز اور چاہیے, اس کے لیے کورٹس چاہیے, اس کے لیے کمپیوٹرز چاہیے, لائبریریز چاہیے. پیسہ لگتا ہے ایک کورٹ بنانے میں, کروڑوں روپے لگ جاتے ہیں. میں نے انہیں ایک فگر بتائی تو انہوں نے کہا اتنے تو پیسے نہیں ہیں. پھر اسی زمانے میں ہم F-16 جہاز خرید رہے تھے,
تو میں نے F-16 جہاز کا پتہ کیا تو ایک جہاز کی قیمت کوئی 40-50 کروڑ تھی یا 1 ارب روپے تھی. تو میں نے ان سے کہا کہ اگر ہم ایک F-16 طیارہ کم خرید لیں تو ہماری سندھ جوڈیشری کے سارے مسائل یا اکثر مسائل جو ہے وہ پورے ہو جائیں گے. لیکن جواب یہ آیا کہ وہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے اور جسٹس جو ہے وہ اتنی امپورٹنٹ چیز نہیں ہے. اور ایک جہاز تو یہ آپ سمجھے ایک چھوٹا سا میں مثال آپ کو دی ہے کہ ایک جہاز اگر ہوتا تو کم از کم جو مجھے اس ضرورت تھی وہ میری پوری ہو جاتی. یہ وجہ فرمایا آپ نے سر, مگر ایک یہ فرمائیے کہ یہ جو ملزمان ہیں جو بیچارے 20-25 سال تک کال کوٹری میں پڑے ہوتے ہیں, ان کی اپیل نہیں سنائی دی. جب وہ اپیل سنی تو پتہ چلا کہ وہ تو معصوم تھے, یہ کال کوٹری میں گزار کر آ گئے. ان میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جو مر چکے ہیں, ایسے بھی ہیں جن کو پھانسی بھی دی جا چکی ہے. یہ جب 25 سال بعد معصوم قرار پاتے ہیں, یہ اپنے 25 سال کس سے مانگیں؟ کہاں دروازہ کھٹکھٹائیں؟ ریاست کا کھٹکھٹائیں, عدالت کا کھٹکھٹائیں, جج صاحب کا کھٹکھٹائیں, کہاں جائے یہ بیچارے؟ کیا ریاست ان کو اس کا مداوع کیا کرے گی؟ دیکھیں یہ ٹھیک ہے, ان کے جو رائے ہے, جو کہنا ہے وہ ٹھیک ہے, لیکن جوڈیشری کا اتنا بڑا رول نہیں ہے. دیکھنا اگر میرے پاس 10 کیس ہوں گے تو میں ہو سکتا ہے میں اچھی طرح چلا سکوں, لیکن اگر میری لسٹ میں پتہ چلے گا 50 کیس لگے ہوئے ہیں تو میرے ذہن پہ بوجھ تو ہوتا ہے نا کہ 50 کیس لگے ہیں اور میں پہلے کیس میں اٹک جاؤں اور پتہ چلا 49 کیس ہیں اور کم از کم 500 آدمی اندر اور باہر بیٹھا ہوا ہے, تو بوجھ تو ہوتا ہے. تو جب تک کہ گورنمنٹ جو ہے اتنی پرائرٹی نہیں دے گی انصاف کو اور اتنے کورٹس نہیں کھولے گی کہ جس کی وجہ سے, اچھا دوسری ایک چیز یہ ہے ہمارے ہاں سینٹرلائز قسم کی جوڈیشری ہے. یہ میں دیکھیے جو بات کر رہا ہوں وہ بار ایسوسیشنز کو پسند نہیں ہے, لیکن میرا کہنا یہ ہے کہ میں تو انگلستان میں پڑھا ہوں, میں مثال دیتا ہوں کہ وہاں کاؤنٹی کورٹس ہوتے ہیں. اگر کورنگی میں ہے کیس تو کورنگی میں سول جج بیٹھا ہوگا, اگر وہاں کہیں اور ہے PCH میں ہے تو PCH میں سول جج ہوگا, میجسٹریٹ بھی وہیں ہوگا. کیونکہ ضروری نہیں ہے ویسے کہ جہاں کورٹ ہوگا اور جو آدمی آئیں گے وہیں کا کیس ہوگا, لیکن اس نارملی 50-60-70% کیسز اسی علاقے کے لوگوں کے ہوں گے جو کورٹوں میں انیشل کورٹس میں آتے ہیں. جیسا آپ ایکسپلین کیجئے, آپ خود بہت ہی خاص طور پہ ہیومن رائٹس کے کیسز کو بہت پرائرٹی دیتے تھے. خود ججز کتنا ان محدود وسائل کے باوجود کر سکتے ہیں؟ پرائرٹائز کیا وہ کر سکتے ہیں؟ کیا اپنے نظام میں وہ اصلاحات لا سکتے ہیں؟ مختلف چیف جسٹس صاحبان آتے ہیں, ان کے سامنے یہ لاکھوں پینڈنگ کیسز کا بحران ہمیشہ سامنے ہوتا ہے. خود عدلیہ کی یہ معزز شخصیات جو ہے جن کے پاس ریسورسز محدود سے ہی ہے, اختیار ہے, وہ ان معاملات میں جو کہ ان غریبوں کے عام قیدیوں کے معاملات ہیں اس میں وہ خود کتنا انیشیٹو لے سکتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ سو موٹو نوٹسز ہوتے ہیں, اس کی بڑی تشہیر بھی ہوتی ہے اور وہ ظاہر ہے کہ اس کو بڑا پروفائل ملتا ہے, لیکن یہ جن کی کوئی سننے والا نہیں اور وہ جو تڑپ رہے, خود جج صاحبان, عدالتی نظام خود اس کو کتنا پرائرٹائز کر سکتا ہے, ریفارم کر سکتا ہے؟ دیکھیں بالکل آپ نے صحیح فرمایا. یہ اس کو ہم 2 قسم سے, ایک تو جیسے پبلک انٹرسٹ لیٹیگیشن کہلاتا ہے, لیکن پبلک انٹرسٹ لیٹیگیشن کا مطلب ہے کہ سم تھنگ وچ ہیز ٹو ڈو ود پبلک انٹرسٹ, لیکن انڈیویجول کیسز میں کوئی لیٹر لکھ دے. دوسرا ہم کہتے ہیں ایپیسلری جورسڈکشن. ایپیسل ہوتا ہے ایک لیٹر, ایک لور اپنے دوسرے لور کو جو لیٹر لکھتا ہے اسے ہم ایپیسل کہتے ہیں. تو ایپیسلری جورسڈکشن ہوتی ہے کہ خط لکھا آپ نے کورٹ کو اور کورٹ نے اس کے اوپر ایکشن لے لیا. تو میں بھی جب چیف جسٹس تھا تو میں نے بھی اپنا کیا تھا کہ میں اپنا نارمل جو ریگولر ہیئرنگ ہوتی تھی نارمل کورس میں وہ 12-1 بجے تک چلاتا تھا, 8 بجے سے لے 4-5 گھنٹے. اس کے بعد چائے کا کھانے کا بریک ہوتا تھا. اس کے بعد 3 بجے کے بعد میں اپنا جو میں نے اپنے خود سے, جیسے افتخار چودھری صاحب نے کیا تھا بعد میں, تو وہ میں خود جو مجھے ڈائریکٹلی نوٹسز آتے تھے یا جو میں اخبار میں دیکھتا تھا وہ میں اپنے کیسز لیتا تھا. تو میری کوشش یہ ہوتی تھی کہ جو میں یہ پبلک سو کالڈ پبلک انٹرسٹ لیٹیگیشن یا جسے ایپیسلری جورسڈکشن کہتے ہیں, ایپیسل یعنی خط کے لکھنے پہ, اس جورسڈکشن کو ایکسرسائز کرنے میں کہیں نارمل ورکنگ جو ہے وہ افیکٹ نہ ہو. یہ نہ ہو کہ جو ایک آدمی ہے جس سے 10 سال سے کیس پینڈنگ ہے وہ کہتا ہے جی میں 10 سال سے کیس پینڈنگ ہے, جج صاحب تو وہ آج کل اخبار میں جو نوٹس آیا کہ یہ لکھا ہے اس کے اوپر وہ چل پڑے ہیں, میرا کیس تو نہیں سنا گیا. اس لیے کوشش یہی تھی کہ ایک توازن بیلنس رکھا جائے کہ جو پینڈنگ کیسز ہیں ان پہ بھی اثر نہ ہو اور جو
इम्पोर्टेंट केसेस जो अखबारों में आप पढ़ते हैं, पॉपुलर जैसे आप कहते हैं पॉपुलर जिसमें केसेस हैं, उन पे भी एक्शन लिया जाए। तो एक बैलेंस रखना पड़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब जस्टिस रिटायर्ड नासिर असलम जाहिद हमारे साथ मौजूद थे। खबर से ब्रेक और उसके बाद जिक्र होगा उन मामलात का जो कि इससे जुड़े हुए हैं। इस मामले से ये वो आम कैदी हैं, वो कैदी जो बाअसर होते हैं, जिनके पास पैसा होता है, वो काल कोठरी तो दूर की बात है, जेल में भी नहीं रहते, वो रहते हैं अस्पताल के एयर कंडीशन कमरों में और महीनों सालों उसमें गुजार देते हैं अगर वो बाअसर हो। और अब ऐसी सूरत हाल है कराची सेंट्रल जेल के हवाले से कि ये बाअसर कैदी खुद सूबाई वज़ीर दाखिला वजारत दाखिला परेशान है कि आखिर कब ये जेल में वापस जाएंगे। वज़ीर आला को खत भेजा जो उसका जवाब भी नहीं दे रहे हैं। ज़ाहिर है कैसे जवाब देंगे, इसकी बात करते हैं छोटे से वक्त के बाद। वक्फे से कबल आपने देखा ये एक बिप्ता कहानी पाकिस्तान में इंसाफ के डिले होने की और फिर उसके नतीजे में जो बहरान पैदा हुआ है वो आपने कैफियत देखी। एक जानिब 20 साल तक कैद रहने के बाद मुल्ज़मान बेगुनाह करार पाते हैं, 20 साल 14 साल 10 साल काल कोठरी में गुजारते हैं और उसके बाद जब उनका फैसला होता है तो पता चलता है कि वो तो बेगुनाह थे। दूसरी जानिब इसी इंसाफ के इदारों में और पाकिस्तान के लॉ इन्फोर्समेंट के इदारों में इस कैफियत यह है कि पाकिस्तान की जेलों में वो कैदी जो कि बाअसर होते हैं, जो मालदार होते हैं, जो अरबों रुपए की करप्शन में इन्वॉल्व होते हैं, वो जेलों में नहीं रहते। वो कुछ ही अरसे में प्राइवेट हॉस्पिटल्स में या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मुंतकिल हो जाते हैं जहां पर उनके कमरे ऐसे होते हैं जैसे 5 स्टार होटल्स हों। और ये एक मामूल का अमल है। दर्जनों की तादाद में ऐसे ही कैदी जो कि जेलों में होते हैं। ख़ास तौर पे ये मामला सिंध में है जहाँ पे कराची सेंट्रल जेल के बाअसर कैदी बाआसानी अस्पतालों में मुंतकिल हो जाते हैं और ये कैफियत सालों से जारी है और आगे भी जारी रहेगी। ये वही कैदी हैं जो अगर जेल में हों तो उन्हें एक वक्त का घर का खाना खाने के लिए भी हज़ारों रुपए देने पड़ते हैं। करोड़ों रुपए का रोज़ाना कारोबार होता है कराची सेंट्रल जेल में और वहीं से फिर ये जो बाअसर और मालदार कैदी होते हैं ये अस्पतालों में मुंतकिल हो जाते हैं। मगर इसका नोटिस लेना पड़ा है हुकूमत सिंध को भी और उसके महकमा दाखिला को। कम अज़ कम उसने खत तो लिख दिया है। सिंध के महकमा दाखिला ने लंबे अरसे से सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में दाखिल 40 बाअसर कैदियों की मेडिकल रिपोर्ट्स तैयार करने की सिफारिश की है। सेक्रेटरी दाखिला सिंध ने वज़ीर आला मुराद अली शाह को भेजी गई समरी में बताया है कि आईजी जेल खाना जार की रिपोर्ट के मुताबिक 40 में से अक्सर कैदियों को अस्पतालों में दाखिल कर दिया गया है और उनमें से 3 से 21 माह गुजर गए हैं कि ये सेहतयाब नहीं हो पा रहे और अस्पताल में ही हैं और इनका इलाज मुसलसल जारी है। ऐसा मर्ज है कि ठीक होके नहीं दे रहा। ये अरसा किसी बीमार कैदी के अस्पताल में ज़ेर इलाज रहने के हवाले से बड़ा अरसा है, इसलिए ये देखना ज़रूरी है कि उन्हें ऐसी कौन सी बीमारी लाहक है जो कि ठीक ही नहीं हो रही। इसी समरी में सेक्रेटरी दाखिला हुकूमत सिंध ने चीफ मिनिस्टर से कहा है कि 3 माह से ज़्यादा अरसे से अस्पताल में दाखिल कैदियों की मेडिकल रिपोर्ट तैयार करने के लिए जेल हुकाम और महकमा सेहत के फिजिशियंस पर मुश्तमिल कमेटी बनाई जाए। इसमें अगर सरकारी डॉक्टर हैं तो 10 कमेटीज बना ले। माहिरीन कहते हैं कि नतीजा वही आएगा। इसमें बहुत से जो बाअसर कैदी हैं उनकी फहरिस्त है जो कि वज़ीर आला सिंध को भेजी गई है और इसमें कई लोगों के नाम है और ये तमाम बाअसर नाम है, मालदार कैदियों के नाम है। और इसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसमें कसीर तादाद उन कैदियों की है जिन पर नैब के मुकदमात हैं, जो करोड़ों अरबों रुपए की करप्शन में मुलव्विस हैं। वो जेल पहुंचे और जेल से यही मालदार लोग जो हैं वो अस्पतालों में पहुंच गए हैं और अस्पतालों के एयर कंडीशन कमरों में पहुंच गए हैं और ऐसे कमरों में पहुंच गए हैं जो किसी 5 स्टार होटल्स में ही मैसर होते हैं। इस पूरी सूरत हाल में बात करेंगे। सेक्रेटरी दाखिला का ये खत हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदा खुसूसी इख्तियार खोकर। बहुत बहुत शुक्रिया इख्तियार खोकर साहब। क्या फ़र्क पड़ेगा इस खत से? क्या वाकई ये कोई जेन्युइन एफर्ट है? क्योंकि ये बातें अक्सर होती रहती है, नहीं होती रहती है, मगर ये लोग जो जाते हैं अस्पतालों में और पुरतायुश कब्रों में ये बाकायदा एक निज़ाम के तहत जाते हैं। बाअसर लोग होते हैं, आला तरीन सतह पर इसको अलाउ किया जाता है या ये कि ये इतना पैसा देते हैं कि इनको कोई हिला नहीं सकता। इस खत से क्या फ़र्क पड़ेगा? हाँ जी खान साहब, मैं समझता हूँ इस खत से शायद कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा जैसे आपने कहा, क्योंकि ये जो समरी है तकरीबन 1 महीना पहले सेक्रेटरी दाखिला जो है शकील मंगनौजी ने भेजी थी और वो आज तक ये समरी चीफ सेक्रेटरी ऑफिस में पड़ी हुई है। आज तक चीफ सेक्रेटरी ने ये समरी वजीर आला को भी नहीं भेजी क्योंकि ये लोग बहुत बाअसर हैं
اور لگتا ایسا ہے کہ شاید وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کے لیے بھی یہ مشکل ہوگا اس پہ کوئی فیصلہ کرنا. اور ہم نے جو اس پہ تحقیقات کی ہے وہ جو رپورٹ سامنے آئی ہے اس میں خان صاحب یہ بتایا گیا ہے کہ 36 قیدی جو ہیں وہ صرف سینٹرل جیل کراچی کے ہیں جو ہاسپٹلز میں, اس میں سے 25 ایسے ہیں جن پہ نیب کے مقدمات ہیں, اربوں روپے کے کرپشن کے مقدمات ہیں, اور ان 25 میں سے 20 قیدی جو ہیں وہ 3 سے 21 ماہ تک وہ ہاسپٹلائز ہیں. اور ان کی بیماریوں کا حال دیکھیں, ان میں ایک قیدی جو ہے شاہ رخ جتوئی جو ہے اس کے لیے کہا گیا ہے کہ ان کو اینزائٹی اور ڈپریشن کی بیماری ہے. ظاہر ہے جیل ایسی جگہ ہے جس میں جہاں جو بھی جائے گا اس کو مایوسی اور پریشانی ہوگی, لیکن اینزائٹی اور ڈپریشن کی وجہ سے ان کو ہاسپٹلائز کیا گیا. دوسرے ایسے کئی قیدی ہیں جو غریب قیدی ہیں جن کو جیل کی اسپتالوں میں بھی دوائی نہیں ملتی, اور یہ باہر مالدار قیدی جو ہے وہ کئی ماہ سے بڑے بڑے اسپتالوں میں اور بڑے عیاش طریقے سے مطلب ان کو رکھا گیا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر کسی کو جیل میں رکھا جاتا ہے تو اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ تاکہ وہ اس کو احساس ہو جیل کا, لیکن اگر وہ جیل کے بجائے 5 اسٹار ہوٹلوں کی طرح ہاسپٹل میں رہیں گے تو پھر وہ احساس کیسے پیدا ہوگا. بہت بہت شکریہ. اختیار کھوکر ہمارے ساتھ ہے. اس میں یہ بات بھی بہت اہم ہے کہ ان میں سے بعض ملزم, خاص طور پر ڈاکٹر عاصم حسین کا کیس جو ہے وہ اس لیے بہت اہم ہے کہ حکومت سندھ اس سلسلے میں ایک پوزیشن رکھتی ہے. وہ کہتی ہے کہ ڈاکٹر عاصم حسین پر جھوٹے مقدمات قائم کیے گئے ہیں, ڈاکٹر عاصم حسین کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے, اور ڈاکٹر عاصم حسین جب سے جیل میں ہیں اس دوران وہ پاکستان پیپلز پارٹی کراچی کے صدر بھی ہیں, اس لیے ڈاکٹر عاصم حسین کا معاملہ بالکل الگ ہے, وہ ایک سیاسی معاملہ ہے. حکومت سندھ کی اس پر ایک سیاسی پوزیشن ہے کہ ان کا کیس جھوٹا ہے, اور اسی لیے حکومت سندھ نے اس بات کو یقینی بنایا کہ ڈاکٹر عاصم حسین اسپتال میں رہیں اور وہ جیل کی سہولتیں نہ سہیں. ڈاکٹر عاصم حسین سے جناب آصف علی زرداری بار بار ملاقات کرتے ہیں, اور پیپلز پارٹی کا, حکومت سندھ کا, جناب آصف علی زرداری کا, سب کا یہ بھرپور موقف ہے کہ ڈاکٹر عاصم حسین دراصل سیاسی قیدی ہیں, ان پر جھوٹے مقدمات قائم کیے گئے ہیں, اور یہ پوزیشن ہے جس کی وجہ سے ڈاکٹر عاصم حسین کا معاملہ ڈیفرنٹ ہے, باقی دوسرے لوگوں کا معاملہ شاید ڈیفرنٹ ہے. خبر سے بریک اور اس کے بعد ذکر کرتے ہیں پاکستان کا ایک بہت المیہ ہے, بہت بڑا المیہ ہے. پروگراموں میں, ٹاک شوز میں, ٹیلی ویژن پہ اس کا اتنا زیادہ ذکر نہیں ہوتا. ہمارے ملک میں پینے کا پانی بہت تیزی سے کم ہو رہا ہے, اور جو پانی مل رہا ہے وہ 80 سے 88% پورے پاکستان میں آلودہ پانی ہے. کسی عام مہذب ملک میں وہ پینے کے لیے کبھی نہیں دیا جا سکتا. پانی کی کمی, آلودہ پانی کی فراہمی, لاکھوں لوگوں کا ہر سال اس پانی کو پی کے مر جانا, مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو جانا, یہ پاکستان کا ایک بہت بڑا بحران ہے. واٹر ایمرجنسی کی ضرورت ہے. یہ نازک اور انوکھا موضوع ہے, اور اس کی جو گریوٹی ہے ہم آپ کو دکھائیں گے چھوٹے سے وقت کے بعد. کل کے پروگرام میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ پاکستان میں تعلیمی ایمرجنسی کی ضرورت کیا ہے. پاکستان میں آدھے بچے اسکول نہیں جا رہے, 21% اسکولوں میں صرف ایک ٹیچر ہے. یہ وہ کیفیت ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کا ترجیح نمبر 1 اس وقت تعلیم ہونا چاہیے, لیکن اس ترجیح کے برابر ایک اور ترجیح بھی ہے جس کا اشارہ ہم نے پچھلے سیگمنٹ میں کیا, جو پاکستان میں نظام انصاف کا بحران ہے. ایک اور بہت اہم معاملہ ہے عوامی اہمیت کا, پاکستان کی اہمیت کا, ہر ایک پاکستانی کی اہمیت کا, وہ ہے پاکستان میں پینے کے پانی کا بحران. عالمی رپورٹس, پاکستان کی رپورٹس سب بتا رہی ہیں کہ پاکستان میں پینے کی پانی کی شدید قلت ہو رہی ہے. دوسری جانب جو پانی مل رہا ہے پینے کو وہ آلودہ ہے, گندا ہے اور انتہائی مہلک ہے. یہ دونوں صورتحال ایک بحرانی صورتحال ہیں. اقوام متحدہ کے ترقیاتی پروگرام UNDP نے باقاعدہ وارن کیا ہے کہ پاکستان کو دہشت گردی سے کہیں زیادہ خطرہ پانی کی بڑھتی ہوئی قلت سے ہے. جبکہ حکومت کے اپنے اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں 84% لوگوں کو پینے کا صاف پانی میسر نہیں ہے. 84% پاکستانیوں کو پانی جو صحیح ہو سکتا ہے وہ نہیں مل رہا ہے. پینے کا آلودہ پانی دنیا میں کئی بیماریوں کی جڑ ہے, جن میں ہیضہ, ٹائیفائڈ اور ہیپیٹائٹس شامل ہے. ڈاکٹرز کہتے ہیں پاکستان میں پیٹ کی مختلف بیماریوں سے پیدا ہونے والی 40% اموات کا تعلق
گندے یا آلودہ پانی سے ہے۔ ہزاروں پاکستانی ہر سال صرف آلودہ پانی پینے کی وجہ سے مر رہے ہیں، ان سے جو بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ حکومت کی اپنی ریسرچ کے مطابق ملک میں اس وقت 30% کے لگ بھگ واٹر سپلائی سکیمز ناکارہ ہو چکی ہیں، اور جو کام کر رہی ہیں وہاں سے زیادہ تر لوگوں کو گندا اور آلودہ پانی فراہم کیا جا رہا ہے۔ یہ اعداد و شمار ایک ایسے وقت سامنے آئے ہیں جب حکومت نے پچھلے 4 سال میں صاف پانی مہیا کرنے کے پروجیکٹ کے تحت کروڑوں روپے خرچ بھی کر دیے ہیں، اور اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اسی حوالے سے ہیئرنگ کر رہی ہے، اور کراچی میں جو آلودہ پانی فراہم کیا جا رہا ہے وہ اتنی خطرناک اور خراب صورتحال ہے جس کی وجہ سے حکومت سندھ نے گزشتہ 3 دنوں میں کراچی واٹر سیوریج بورڈ کے مینیجنگ ڈائریکٹر کو فارغ کیا، سندھ کے سیکرٹری آپاشی کو فارغ کیا، اور سندھ کے سیکرٹری قانون کو بھی فارغ کیا ہے۔ پاکستان میں پانی کا بحران اور اس سے پیدا ہونے والا بحران، اس بحرانی صحت کی کیفیت ہے، اس پہ نگاہ ڈالی ہے اس خصوصی رپورٹ پہ جو ہمارے نمائندے خصوصی مسعود رضا نے ترتیب دی۔ پاکستان پینے کے صاف پانی کی قلت کا شکار ہو چکا ہے۔ یہ حکومت کے اپنے اعداد و شمار ہیں جو پانی پر تحقیق کے سرکاری ادارے کونسل برائے آبی وسائل نے جاری کیے ہیں کہ پاکستان کی 84% آبادی پینے کے صاف پانی سے محروم ہے۔ اس معاملے پر نظر رکھنے والوں کے لیے یہ بات نئی نہیں ہے۔ آلودہ پانی اور پانی کی قلت کا ایک دوسرے سے براہ راست تعلق ہے۔ نیشنل پالیسی یہ ہونی چاہیے کہ ریورس کو کمپلیٹلی، میں دہراتا ہوں، کمپلیٹلی جو ہے سیویج سسٹم سے آپ کو الگ کرنا ہے، اور اس سیویج میں آپ کا انڈسٹریل سیوریج بھی ہے، اس میں آپ کا میونسپل سیوریج بھی ہے، اس میں آپ کا ہاسپٹل سیوریج بھی ہے۔ مکمل طور پہ ان کو الگ کرنا ہے۔ ریورس سے ہم پانی پیتے ہیں، بہت ہی چند علاقے رہ گئے ہیں، چند شہر رہ گئے ہیں جہاں پہ سب سوائل واٹر ہے، وہ بھی انتہائی کرمنل نیگلیجنس کی وجہ سے وہ بھی تباہ ہو گئے۔ جس طرح نیوکلیر انسٹالیشنز ہوتی ہیں ان کی حفاظت کرتے ہیں، پانی کی انسٹالیشنز کی بھی اس طرح حفاظت ہونی چاہیے۔ جب ہم گھریلو اور صنعتی فضلہ میٹھے پانی کے ذخائر میں شامل کرتے ہیں تو صاف پانی کی قلت میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس مسئلے کا ادراک تو پاکستان کو تقریباً 3 دہائیوں سے ہے، مگر اس کے حل کے لیے اس دوران آنے والی کسی حکومت نے کوئی سنجیدگی ظاہر نہیں کی۔ حد تو یہ ہے کہ پاکستان کے لیے آج تک واضح واٹر پالیسی بھی موجود نہیں ہے۔ نتیجہ یہ کہ کشمیر سے کراچی تک اور کوئٹہ سے لے کر پشاور تک تقریباً 80 یہاں سے صاف ہونے کے بعد جب پانی باہر نکلتا ہے تو جن لائنوں کے ذریعے سپلائی کیا جاتا ہے وہ لائنیں خستہ حال ہیں، پرانی ہیں، لہٰذا پانی صارفین تک پہنچنے سے پہلے ایک مرتبہ پھر آلودہ ہو چکا ہوتا ہے۔ یہ آلودہ پانی ہیضہ، ٹائیفائڈ، ہیپاٹائٹس سے لے کر گردے، کینسر اور اعصابی اور جلدی بیماریوں کی وجہ بن رہا ہے۔ PCSIR کے ماہرین کے مطابق پاکستان میں 80% بیماریوں اور 40% اموات کی وجہ یہی آلودہ پانی ہے۔ ان اعداد و شمار کا موازنہ ملک کو درپیش دیگر چیلنجز سے کیا جائے تو دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان نے جو جانی اور مالی قیمت گزشتہ 1 دہائی میں ادا کی ہے، آلودہ پانی سے ہونے والا نقصان اس قیمت سے بہت زیادہ ہے۔ اس کی اور قیمت ہر پاکستانی کیا ادا کر رہا ہے یہ ہمیں بتائیں گی ڈاکٹر سائمہ احمد جو کہ منسلک ہیں SIUT سے۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ فرمائیے گا کہ یہ جو آلودہ پانی ہے جو کہ ہر پاکستانی کی قسمت بن چکا ہے، اس کے کیا اثرات ہو رہے ہیں صحت پہ؟ پانی کے جو عام جراثیم ہوتے ہیں یہ سب سے زیادہ پیٹ کے امراض کراتے ہیں، جن میں جلاب، ہیضہ، ہیپاٹائٹس، ان امراض میں لوگ مبتلا ہوتے ہیں، اور وقتی علاج نہ ملنے کی وجہ سے پھر یہ اگر وقت پہ ان کو توجہ نہ دی جائے تو یہ اموات کا سبب بنتے ہیں۔ تو اس میں ہمارے پاس جو زیادہ تر آ رہے ہوتے ہیں کہ اتنا زیادہ جلاب ہوتا ہے کہ پانی کی کمی کی وجہ سے یہ گردے کے امراض میں بھی مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ صرف جراثیم ہی نہیں ہے جس سے ہمیں مشکلات کا سامنا ہے، اس کے علاوہ پانی میں کیمیکل پولیوشن بہت ہے، ایسے کیمیکلز جس کی وجہ سے میٹل پوائزننگ ہو رہی ہے۔ عام طور پہ آپ نے سنا ہوگا لیڈ پوائزننگ، آرسینک پوائزننگ، جو مختلف بیماریوں کا سبب بن سکتی ہے۔ اس میں دماغ کے امراض، جگر کے امراض، گردوں کے امراض ہیں۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر سائمہ احمد ہمارے ساتھ تھی۔
کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر ہوگا افغانستان کی پاکستان کے ساتھ سرحد ایک بار پھر پاکستان نے بند کی ہے. افغانستان کے میں موجود دہشت گرد گروہ پاکستان میں آپریٹ کر رہے ہیں مگر اس کا اثر ہوتا ہے افغانستان میں اور ظاہر ہے کہ وہ بہت بڑا اثر ہے جو افغانستان میں ہوتا ہے لیکن پاکستان کو ایک قدم اٹھانا پڑا ہے. اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک. پاکستان نے 18 دن بعد 48 گھنٹوں کے لیے چمن اور تورخم بارڈر کھولے تھے. اب یہ بارڈرز ایک بار پھر پاکستان نے بند کر دیے ہیں. پاک افغان سرحد بند ہے یعنی اب پاک افغان بارڈر پر مسافروں کی آمد و رفت، ان کے سامان کی مقدار، ترسیل اور کسٹم معائنے کے لیے بین الاقوامی نظام نافذ العمل ہوگا اور اس کے بعد ہی یہ بارڈر کھلے گا. یہ پاکستان کی جانب سے بار بار کہا گیا ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ بارڈر دوبارہ فوری طور پہ کھلنے والا نہیں ہے اور اس کے اثرات ہوں گے. پاکستان میں اس تمام ایکشن کی بڑی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے، حکام اور حکومت اور پاکستان کے سیکیورٹی ادارے کہتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے احسانات کا مثبت جواب دینے کے بجائے افغانستان کی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ بھارت کے ساتھ مل کر پاکستان کے خلاف سازشی کھیل کھیل رہی ہے. حالانکہ افغانستان کا پاکستان پر انحصار ختم تو کیا ابھی کم بھی نہیں ہوا ہے. آج بھی 25 لاکھ سے زائد افغان باشندے پاکستان میں مہاجرین کی صورت میں مقیم ہیں. دنیا کے کسی بھی ملک میں مہاجرین کی یہ سب سے بڑی تعداد ہے. دنیا میں پاکستان وہ واحد ملک تھا جہاں افغان باشندے پچھلے ماہ تک بغیر ویزے، بغیر کسی سفری دستاویزات کے سفر کر رہے تھے. حالانکہ افغانستان کے دیگر پڑوسی ممالک جیسے ایران، تاجکستان، ترکمانستان میں اس کے شہریوں کا بغیر ویزا آنے جانا ظاہر ہے کہ جیسے کہ دو ملکوں کے درمیان ہوتا ہے، ہمیشہ کے لیے کبھی نہیں ایسا تھا جیسا کہ پاکستان کے ساتھ صورتحال تھی. 3.5 کروڑ آبادی کے ملک افغانستان کے تقریباً 2 کروڑ افراد 2010 سے 2016 تک اس دوران کسی نہ کسی وجہ سے پاکستان آئے گئے ہیں جو کہ پاکستان کے پاس ریکارڈ ہے. افغانستان میں خوراک کی شدید کمی ہے اور افغان عوام پاکستانی مصنوعات کے عادی ہیں. روزمرہ ضروریات کی 60% اشیاء جن میں آٹا، دالیں، چاول، دیگر اجناس شامل ہیں پاکستان سے افغانستان جاتی ہیں. افغانستان میں فوج، بیوروکریسی اور اعلیٰ سرکاری ملازمتوں پر فائز اب تک 30,000 سے زائد افراد پاکستانی تعلیمی اور تربیتی اداروں میں وہ تعلیم یافتہ ہیں. انہوں نے یہاں سے اسناد حاصل کی ہیں. پاکستان میں ہر سال میڈیکل اور انجینئرنگ کے سمیت دوسرے ہائر ایجوکیشن اور پروفیشنل ایجوکیشن کی 3,000 اسکالرشپ افغان طالب علموں کو فراہم کرتا ہے اور یہ لوگ پاکستان میں تعلیم حاصل کرتے ہیں. افغانستان میں علاج معالجے کی صورتحال بہت کم ہے جس کی وجہ سے مہلک امراض میں مبتلا اور سرجری والے جو مریض ہیں ان کا 70% علاج وہ پاکستان میں ہوتا ہے، وہ پاکستان آتے ہیں اور بارڈر مینجمنٹ کے اس کے بعد اس میں واضح کمی آئے گی اور یہ وہ مشکلات ہیں جس کا افغانستان کو سامنا ہو سکتا ہے. پاکستان افغانستان کا ایک بہت بڑا ٹریڈنگ پارٹنر بھی ہے اور بحری دسترس نہ ہونے کی وجہ سے افغانستان لینڈ لاک کنٹری ہے. اس کی ساری تجارت کا انحصار پاکستان کے راستے سے ہے اور افغانستان کے باقاعدہ ایکسپورٹ اور امپورٹ سب سے زیادہ پاکستان کو ہوتی ہے. افغانستان سالانہ پاکستان کو جو ایکسپورٹ کرتا ہے وہ تقریباً 37 کروڑ ہے جبکہ $2 کروڑ کی افغان مصنوعات ہیں جو پاکستان سے افغانستان میں داخل ہوتی ہیں. افغانستان کی پاکستان میں ڈیپینڈنس اور اب یہ بارڈرز کا بند ہو جانا ایک بار پھر جو کہ لگتا نہیں ہے کہ یہ قلیل مدت کا فیصلہ ہے، اس پر بات کریں گے، اس کے اثرات اس خطے پہ اور افغانستان پہ. ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی جناب رحیم اللہ یوسفزئی. شکریہ رحیم اللہ یوسفزئی صاحب. یہ بتائیے گا کہ ایک بار پھر یہ بارڈر بند ہو گئی ہے، کوئی آثار نہیں ہے کہ یہ بارڈر اب بہت جلد فوراً کھلے گی اور کیونکہ پاکستان نے کہا ہے کہ جب تک پراپر بارڈر مینجمنٹ انٹرنیشنل سٹینڈرڈز جب تک اپلائی نہیں ہوتے یہ بارڈر نہیں کھلتی. اس کا پہلے تو یہ بتائیے کہ افغانستان پر اس کی معیشت پہ کیا اثر ہوگا اگر یہ بارڈر مزید کئی ہفتوں نہیں کھلتی ہے؟ دیکھیں میرے خیال میں پاکستان نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ تجارت میں جو پاکستان کو برتری حاصل ہے، جو پاکستان کی ایکسپورٹس ہوتی ہیں، پاکستان کو باقی فوائد ہیں، فی الحال اس کی قربانی دی جائے گی اس لیے کہ سیکیورٹی سب سے اہم ہے. اور پاکستانی حکام یہ کہتے بھی ہیں کہ ہمیں معلوم ہے کہ تجارت میں کمی ہو رہی ہے، افغان ٹرانزٹ ٹریڈ پاکستان کے راستے کم ہو رہی ہے، باقی بھی مشکلات پیش آ رہی ہیں، عوام کو بھی
کافی تکلیف ہے نہ صرف افغانستان کے عوام کو بلکہ پاکستانی عوام جو بارڈر کے آس پاس رہتے ہیں، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ ترجیح جو ہے وہ سیکیورٹی ہے، اس کی خاطر انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے، بارڈر مینجمنٹ کی ہے۔ تو میرے خیال میں دیکھیں افغانستان کے پاس اور بھی راستے تو ہیں، ٹرانزٹ ٹریڈ پاکستان کے راستے بہت زیادہ ہے، لیکن ایران کے راستے بھی ہے، تاجکستان کے راستے بھی ہے اور ازبکستان کے راستے بھی ہے، اور پاکستان کا جو حصہ ہے ٹرانزٹ ٹریڈ میں اس میں کمی واقع ہوئی ہے، پہلے 60% سے اوپر، ابھی کہا جا رہا ہے کہ یہ 30% تک تقریباً آ گئی ہے، اور تجارت میں بھی کمی ہوئی ہے، پہلے تقریباً $2.5 بلین تجارت تھی پاکستان اور افغانستان کی، اب یہ کہا جا رہا ہے کہ $1.8 بلین تجارت رہ گئی ہے۔ اگر اسی طرح تجارت کا عنصر نہیں ہے نا، اس کے علاوہ دوسرا بھی عنصر ہے، افغانستان کے جو شہری ہیں ان کا پاکستان میں آنا جانا، یہاں پہ کاروبار، یہاں پہ علاج، یہاں پہ تعلیم، یہاں پہ دوسرے اور جو معاملات ہیں، تو اس کا تو کیومولیٹو اثر ہوتا ہوگا نا افغانستان کے، خاص طور پہ ان علاقوں میں جو کہ پاکستان کے سرحد کے ساتھ ہیں، یہ پشتون پوری بیلٹ جو ہے اس پورے علاقے میں۔ جی بالکل، بہت ہی اثر ہوتا ہے، جب بھی بارڈر بند ہوتا ہے تو ہمیں معلوم ہے اور افغان میڈیا بھی کہتا ہے کہ کابل میں اور تقریباً سارے شہروں میں قیمتیں بڑھ جاتی ہیں اور وہاں پہ عوام کی مشکلات میں اضافہ ہوتا ہے، اور پھر جو افغانستان کے مریض پاکستان آتے ہیں تو ان کو بھی مشکلات پیش آتی ہیں، جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں، دیکھیں نا اس وقت بھی 7,000 افغان جو ہیں وہ اعلیٰ تعلیم پاکستان میں حاصل کر رہے ہیں، اس میں میڈیکل کالج، انجینئرنگ کالج، یونیورسٹیز میں ان کی تعلیم ہو رہی ہے، اور پاکستان تو 3,000 اسکالرشپ یعنی فلی فنڈڈ اسکالرشپ افغانستان کے طالب علموں کو دیتا ہے، اور اس میں 2,000 کا اضافہ بھی ہو جائے گا، تو 7,000 آپ سمجھ لیں کہ اسکالرشپس جو ہیں وہ اس وقت ہم نے دی ہوئی ہیں اور مزید ہم دیں گے، تو میرے خیال میں کافی ایک اثر پڑتا ہے افغانستان کے اوپر، اسی لیے یہ جو موجودہ افغان حکومت ہے اس کی کوشش ہے کہ پاکستان کے اوپر انحصار کم کیا جائے، مزید نئے راستے تلاش کیے جائیں، لیکن یہ کام آسان نہیں ہے۔ اس میں بہت بہت شکریہ رحیم اللہ یوسف زئی ہمارے ساتھ ہیں، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے۔ سیٹرڈے سنڈے کی ہفتہ وار تعطیل رہتی ہے، پیر کو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی، پیر تک کے لیے کامران خان کو اجازت، اللہ حافظ و ناصر۔